अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। कमरे में फैली खामोशी प्रीसिया की सिसकियों से बोझल थी। सैफ ने उसकी कलाइयों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे खुद के इतना करीब कर दिया कि दोनों के दरमियान की दूरी सांसों की हिद्दत में पिघलने लगी। मैं नहीं मानती इस निकाह को। प्रीसिया ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेलना चाहा, मगर सैफ का वजूद एक ऐसी दीवार था जिसे गिराना इसके बस में न था। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदलती परी। सैफ का लहजा धीमा मगर कारदार था। इसने झुककर इसके माथे पर छलकने वाले पसीने को अपनी पूरों से छुआ, जिससे प्रीसिया के वजूद में एक लर्जा तारी हो गया। तुम तब भी मेरी बीवी थी जब तुम्हें निकाह का मतलब भी नहीं पता था, और तुम आज भी मेरी हो जब तुम इससे फरार चाहती हो। प्रीसिया ने तड़प कर इसकी आंखों में देखा। आपको रत्ती बराबर परवाह नहीं मेरी। पिछले एक हफ्ते से बुखार में फंक रही हूँ और आप परवाह नहीं है। सैफ ने इसे एक झटके से खुद से लगाया। इसका हक जमाने का अंदाज इतना हकमाना था कि प्रीसिया के लबों से निकला शिकवा वहीं दम तोड़ गया। जिसे तुम मेरी बेरुखी समझ रही हो वो मेरी अजियत थी। मुझे एहसास होता था कि मैं किसी गैर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी ज़बान मुसलसल इस रिश्ते से इनकार करती है। मगर याद रखो, इसने प्रीसिया के चेहरे को अपनी गिरफ्त में लिया और इसकी आंखों में झांकते हुए जताया, तुम बचपन से मेरे नाम से मसनूब हो। तुम्हें छोड़ना मेरे इख्तियार में है ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी अना भी हो और मेरी बका भी। प्रीसा साकत रह गई जब सैफ ने इसे छोड़कर फ़ोन उठाया और सर्द लहजे में अपना आखिरी हुक्म सुनाया, और ये मुझे मैंने कहना बंद करो, और आइंदा अगर तुम मुझे इस बेहुदा हुलिये में नज़र आई तो नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा शोहर हूँ। आज के बाद सिर्फ साईं कहोगी मुझे। वो इसे हैरत और खौफ के बनवर में छोड़कर कमरे से निकल गया, मगर इसकी खुशबू और इसके लम्स की तपिश अब भी प्रीसिया के गिर्द एक हसार बनाए खड़ी थी। कभी कुछ मोहब्बतें आपको ज़हनी मरीज़ बना देती हैं। वो ज़हनी तौर पर आज ऐसी ही सूरत हाल से दो-चार थी। इसकी ज़ात का शौर एक ही शख्स था जो इसके वजूद को भूले बैठा था। सामने दीवार पर अवेजा लोहे कुरानी पर निगाहें जमाए इसके दिल ने शिद्दत से इस शख्स को पुकारा। 8 माह 5 दिन गुजर गए इसे देखिए। इसने चादर से चेहरा रगड़ा। आप तो ज़बान के पक्के निकले, कोई कसर नहीं छोड़ी। जान निकालने में भी मेरी याद नहीं आई। कोई इस कदर संग दिल कैसे हो सकता है? लेकिन इस सब के बावजूद मैं भूलती नहीं। आप प्लीज़ लौट आए, मुझे ज़रूरत है आपकी। मजीद बर्दाश्त की सकत नहीं इससे कबल के वो फूट फूट कर रो पड़ती। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खोला। बेदर्दी से चेहरा रगड़ते हुए इसने आने वाली हस्ती को देखा जिसने बखूबी इसकी हरकत देखी थी। कैसी है मेरी बेटी? करीब आते हुए नरमी और मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। मैं ठीक हूँ मामा। वो जबरन मुस्कुराई। तभी वो दोनों दरवाजे पर ही दस्तक पर मतवज्जो हुई। आने वाली मुलाजमा थी। क्या बात है नूरी बेगम साहबा, हमारे घर साहब आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी है। गाड़ी में इसने दोनों बाजू फैलाते हुए गाड़ी का हुजूम बताया तो वो दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। नाम क्या है? सैफुल मलूक। नूरी के मुंह से नाम निकले। नाम ने दोनों को एक पल के लिए शजदर कर दिया। कदरे बेयकीनी से मुलाजमा को देखा। तुमने सैफुल मलूक नाम लिया? जी बेगम साहबा, इतनी बड़ी गाड़ी है इनकी। नूरी तो इसकी गाड़ी पर फिदा ही हो चुकी थी। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बैठा दिया है जी, और चाय का भी कह दिया है। नूरी ने फख्र से अपनी कारकर्दगी बताई। बीबी, वो साहब टीवी में भी आते हैं। ठीक है तुम जाओ। नूरी से हिलाते हुए बाहर की तरफ सफीना ने रुख मोड़कर बेटी का चेहरा देखा जहां इतने महीनों बाद रंग बिखरे थे। अब फ्रेश हो जाओ बेटा, क्या हालत बना रखी है। उन्होंने इसके चेहरे के तरफ बिखरी लटों को संवारते हुए शकनरूद लिबास को देखा। जी मामा, वो ताबेदारी से कहते हुए उठी। सफीना भी ड्राइंग रूम में चली गई जहाँ सफ़ेद बुराक शलवार सूट में अपनी सहर शख्सियत के साथ वो इन्हें देखते ही खड़ा हुआ था। सलीके से बने बाल, हल्की शेव। एक पल के लिए सफीना का दिल चाहा कि इसकी रोशन पहचानी चूमने का, फिर वो खुद ही ख्याल झड़क दिया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने बिना किसी तासुर के सलाम भेजा। वालेकुम सलाम। बैठो। हल्के रंग की कीमती सूट में मलबूस इसके मुकाबिल सोफे पर बैठी हैं। कैसे आना हुआ? सैफ ने कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए सफीना के सवाल पेन का चेहरा देखा जो बगौर देख ही रही थी। आप जानती हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सफीना ने समझने वाले अंदाज में सर लाया। तो 8 माह 5 दिन बाद तुम्हें ये याद आ ही गया कि एक अदद बीवी भी है तुम्हारी, जैसे लेने भी आना है तुम्हें। सैफ ने जब से इनकी जानिब देखा। मैंने इसे घर से नहीं निकाला था, आप लाई थी इसे। ड्राइंग रूम की दीवार के साथ टेके लगाए खड़े वजूद ने बेसाख्ता निकले आंसू पूछे। कितने महीनों बाद वो दिल छू लेने वाली आवाज माथों से टकराई थी। इसने थक कर पलकें मौंद ली। किसका सामना करने की फिलवकत हिम्मत न थी। मैं लाई थी। सफीना ने टेक छोड़ते हुए सैफ का अजहर संजीदा चेहरा देखा। और अब ना जाने दूं तो तुम क्या कर लोगे? जानती निगाहों से इसका चेहरा देखा जो गुलाबी माइल हुआ था जबकि बाहर खड़ा वजूद बेजान हुआ था। सैफ चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर इन
اندر ہی انداز میں تھوڑا آگے ہوا۔ تو میں کہوں گا کہ میں آپ کی بیٹی کو بطور امانت لے کر جا رہا ہوں۔ بطور امانت؟ سفینہ نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ پری کے اندر چھم سے کچھ ٹوٹا۔ اتنے مہینوں بعد وہ آیا بھی تھا تو اپنی اولاد کی خاطر؟ مطلب تم بچے کے لیے آئے ہو؟ سفینہ کا دل چاہے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ جھوٹ وہ بولتا نہیں تھا اور سچ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ سفینہ اس کی خاموشی پر بھڑک کر کھڑی ہوئی، تب ہی پورچ میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے رکی۔ آنے والے 4 نفوس اجرت میں داخلی دروازے کی جانب بڑھے تھے، کیونکہ اندر کا ماحول وہ تصور کر چکے تھے جہاں 2 ضدی اور ہٹ درم لوگ آمنے سامنے تھے۔ سفینہ کے کھڑے ہوتے ہی سیف بھی اٹھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی، اور اسی وقت کوئی حق نہیں ہے تمہارا میری بیٹی اور نواسے پر۔ پلیز ایسی بات مت کرے جس کا جواب دے کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے، سیف نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تب ہی پری نے فیصلہ کن انداز میں چہرہ رگڑا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور اسے ہی کرنا تھا۔ شرمندہ؟ سفینہ نے طنزیہ آئبرو اچھائی۔ یہ نئی اطلاع دی تم نے کیونکہ تم شرمندہ ہونے والی نسل سے تو ہو نہیں، ورنہ یوں ڈھٹائی سے یہاں نہ آتے۔ سیف کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ آپ نسلوں تک بات مت لے کر جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بات تو جائے گی نسلوں تک، کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے۔ آئندہ میں تمہاری پرچھائی تک برداشت نہیں کروں گی۔ اپنی بیٹی اور نواسے پر انگلی اٹھا کر تنبیہ کی گئی۔ آپ کی نسل؟ جو اس میں نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے، وہ بھی اپنی ازلی ضدی لہجے میں گویا دو بدو مقابلے پر اتر آیا۔ تب ہی پری اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کی جانب گھوما۔ 8 ماہ 5 دن بعد وہ من موہنا چہرہ سامنے تھا، بادامی چادر میں خود کو چھپائے چہرے سوجا ہوا چہرہ گواہ تھا کہ وہ تمام گفتگو سن چکی تھی۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پلکیں جھکا چکی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ ماما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آیا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو آنسو چھلکا رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا لرزتا لہجہ 6 نفوس کی اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا۔ شہریار نے متنوع کرتی پکار پر مدت طلب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا، جنہوں نے اسے کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے معذوقانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پل لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھ کر شہریار بڑکلا کھڑا ہوا۔ ہاں میں آ رہا ہوں لالا۔ ایک بار پھر سے ماں کا چہرہ امید سے دیکھا۔ اس کی یہ معصومانہ ادا سیف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ امی آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا، میں لے چلوں آپ کو؟ 2 قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چلاکی پر اشش کر اٹھا۔ نہیں میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ امی آپ جائیں، بھائی بلا رہا ہے۔ شہریار بے چارگی سے ماں باپ کے مسکراتے چہرے دیکھتے ہوئے سیف کی جانب بڑھ گیا، جو اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا تھا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا، سوال پر نگاہ اٹھاتے ہوئے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر ڈرا۔ یا اللہ پولیس بچا لے، کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ شہریار کو بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتے پا کر اس نے ٹوکا تو وہ متوجہ ہوا۔ لالا وہ دراصل مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اس لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا ہے؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں نہیں تھے، مگر میں تو وہیں تھا نا۔ مجھے اطلاع ملی کہ محترم کالج گئے ہیں۔ کیا تمہیں سچ میں لگا تھا کہ میں اتنا ہی غافل ہوں؟ اس کا لہجہ درشت تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کو حد درجہ شرمندگی ہوئی اپنا جھوٹ پکڑ جانے پر۔ وہ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا، غلط بیانی اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ پلیز لالا، آج نہیں، بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی ادھر رکھو۔ شہریار کو گھورتے ہوئے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیف کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارق نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ پریشان مت ہو، صرف واک کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گاڑی لو کرتے ہوئے سیف نے شہریار کو دیکھا، پاؤں میں درد۔ اس نے منہ بسورا سیف کو اس پر اتنا پیار ہے، مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا۔ 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ قد، سرخ و سفید رنگت، ستون ناک، سرخی مائل ہونٹ، اور وہ ایک ساحر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15-16 سال کا دبلے پتلے قد کا لڑکا تھا۔ وہ قاسم کی طرح ایک پرکشش نوجوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہریار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ شہریار تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ سیف الملوک نے ٹریک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شہر میں بھی جم جاتا تھا جو اس کے گھر میں ہی تھا، لیکن جب وہ
یہاں گاؤں آتا تو اسے کھلی فضا میں سبزے کے بیچ بہت لطف آتا تھا۔ ایکسرسائز کرنا اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا، انہیں اس کا جنون تھا جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا ہوا تھا۔ شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا جو پسینے میں شرابور تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پانی اس کی جانب بڑھایا۔ آپ شہر کب جائیں گے لالا؟ 1-1.5 گھنٹے تک تم میرے ساتھ ہی چلو گے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے پش اپس کے لیے پوزیشن سنبھالی۔ آ جاؤ شہری، وہ اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا نہیں یار۔ شہریار روحانسا ہوا۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ تمہارے جھوٹ کی سزا ہے، اگلے سیکنڈ میں اگر تم یہاں نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہریار صاحب اگلے ہی پل سیف الملوک کی پیٹھ کی سواری کرتے بند آنکھوں سے آیت کرسی کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معاذ اور پریسیا نے دستک دیتے ہوئے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ معاذ نے انٹرسٹ لیتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ بہت کم کسی سے یوں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ معاذ نے پوچھ ہی لیا تھا۔ خوشی کی بات ہی ایسی ہے، تمہیں بھی سن کر یقیناً خوشی ہوگی۔ پھر تو آپ جلدی بتائیں تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں۔ پریسیا نے دلچسپی سے کہا۔ سیف الملوک کل شہر آ گیا ہے۔ اوہ! پریسیا نے سر جھٹکا۔ گھمنڈی سیف الملوک کو۔ معاذ نے پریسیا کے دل کی بات کو زبان دی۔ معاذ ایڈیٹر صاحب کی تنبیہ پر وہ سنبھلا۔ سوری سر، میرا سوال یہ ہے سر، سیف الملوک M.A. ہے، اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا ہے۔ وٹ؟ معاذ اور پریسیا کو جھٹکا لگا۔ ایڈیٹر صاحب محفوظ انداز میں مسکرائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا لہجے میں درجہ حیرت تھی۔ تم آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے۔ وہ سنجیدہ ہوئے۔ پریسیا نے پرسور نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ضرور۔ آپ کا کوئی ذاتی کنیکشن ہے سیف الملوک سے؟ سر آپ کا کوئی ذاتی کلیش ہے سیف الملوک سے؟ وہ اس کے مشکوک انداز پر بے ساتھ ہنس دی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسیا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کی میز پر رکھے، پھر قدر سنجیدگی سے گویا ہوئے وہ ابھی تک کے M.A. میں سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کیریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں ہے، جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں اور یہ صاحب ایک دم پاک باز ہے۔ پریسیا نے تنزیہ سر جھٹکا۔ حد ہے، یہاں کسی کی شرافت ہی ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی شریف یا با کردار ہے تو وہ بھی مشکوک ہے۔ اس نے ابھی تک کہیں انٹرویو نہیں دیا، سوالنامہ ایسا ہو کہ تہلکہ مچا دے۔ وہ مجھے چاروں شانے چت چاہیے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں کہوں گا ان سے کہ یار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں ہے، کچھ تو ہمارے لیے بھی ہو۔ معاذ کا پرجوش انداز پریسیا اور ہارون صاحب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یار یہ انسان مجھے عجیب ہی لگتا ہے۔ رومیہ نے سامنے دیکھتے ہوئے منہ بنایا تو سفینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ پھر رومیہ کو تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں فائنل ایئر کے حماد اور مہروز شجاعت کھڑے تھے۔ اسی سنگ مرمر کے مجسمے کو اس نے مہروز کو گھورتے ہوئے منہ بنایا۔ سفینہ نے مسکراہٹ دبائی۔ خاک کی پینٹ، سفید شرٹ کے کف موڑے، وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کیوں بھئی؟ اچھا خاصا انسان تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو۔ رومیہ کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر چمک ابھری۔ تم مہروز شجاعت سے دوستی کر سکتی ہو؟ سفینہ نے اسے گھورا۔ مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے مگر میرے معیار کا نہیں ہے۔ اس نے نوٹ سے اپنے تراشدہ بالوں کو ایک انداز سے جھڑکا۔ سفینہ پلیز۔ رومیہ نے التجائی لہجہ اپنایا۔ تم اتنا اصرار کیوں کر رہی؟ وہ مشکوک یا صرف عجیب نہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ رومیہ کے چہرے پر ایک الگ سی مسکان چمکی تھی۔ تو تم کر لو نا دوستی، وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ مایوس ہوئی۔ سفینہ نے اسے گھورا۔ اگر وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تو میں تمہیں کس اینگل سے لڑکا لگتی ہوں؟ رومیہ نے جینس کی ساتھ پنک ٹاپ میں ملبوس اس نازک سی باربی ڈول کو دیکھا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ فرض کرو کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہی ہو تو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ اس نے سر جھٹکا۔ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے سننا چاہتی ہوں۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو۔ سفینہ نے سر جھٹکا۔ سفینہ مان لو پلیز۔ رومیہ نے التجائی لہجے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے سر ہلانا پڑا۔ سیف الملوک کے دیے ہوئے وقت کے مطابق پچھلے پونے گھنٹے سے اس کے آفس میں موجود تھے، جبکہ اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ پریسیا کا چہرہ گواہ تھا کہ اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو پریسیا اس کا سر پھوڑ چکی ہوتی۔ پیازی رنگ کی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ شفون کے دوپٹے کو گلے کے گرد مفلر کی طرح لپیٹ کر دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے۔ کلائی میں نازک سی ریسٹ واچ روٹین سے ہٹ کر وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکی سی تیاری میں اس نے
सेल उठाकर जहराना अंदाज में हारून साहब का नंबर मिलाया। सर, वो आपका चहेता अभी तक नहीं है। हम पिछले पौने घंटे से यहाँ बैठे खाली ऑफिस में मक्खियाँ मार रहे हैं। धीरज बच्चे धीरज। हारून साहब ने इसे शांत किया। मसरूफ होगा तब ही नहीं आया, वरना वो जानबूझकर इंतजार नहीं करवाता। मैं इसे इतना तो जानता हूँ। तभी ऑफिस का ग्लास डोर खोलते हुए ब्राउन सूट और वाइट शर्ट में मलबूस बावकार चाल चलता सैफुल मलूक अंदर दाखिल हुआ। माज ने पलट कर देखा, फिर खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ सर, अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी। सैफ प्रीसिया की कुर्सी के ऐन पीछे आकर रुका था, जबकि माज को खड़े होते देख कर प्रीसिया ने सवालिया आईब्रो उठाए। अस्सलाम वालेकुम। सैफ इसके करीब से गुजरकर पावर सीट की जानिब बढ़ गया। प्रीसिया ने लब कुचलते हुए कॉल ड्रॉप की। अपने ही ऑफिस में कोई चोरों की तरह दबे पाँव आता है। बैठे प्लीज, नरमी से कहते हुए शाना अंदाज में इनके मुकाबले कुर्सी संभाली। तस्वीर की निस्बत वो ज़्यादा हैंडसम और वजीहा लग रहा था। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। माज ने शास्तगी से कहा तो सैफ ने सर को खम दिया। इट इज़ ओके माज, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा आपके लिए। और क्या लेंगे आप लोग? एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज़े गुफ्तगू भी इम्प्रेसिव था। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऑफिस से 2 बार चाय भी मिल चुकी है। प्रीसिया की अजहर संजीदा लहजे पर माज और सैफ मलूक ने इसकी जानिब देखा। मैं हारून साहब को पहले ही बता चुका था कि मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग इंतज़ार कर लेंगे तो इस इंतज़ार में मेरा कोई कसूर नहीं है, सो मैं माजर नहीं करूँगा। मिसेस ने फ्रेश लाइम जूस मंगवाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए मैडम। कुर्सी से टेक लगाते सैफुल मलूक कदरे पुरसकून नजर आया। प्रोफेशनल अंदाज में किए गए सवालात के इसने मदबराना जवाबात दिए थे, लेकिन जब इसकी फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र हुआ तो अचानक प्रीसिया का लहजा बदला। इसके रवैये में तनाव और चिचराहट के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था, जिसे सैफ भी महसूस कर चुका था। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रीसिया ने सैफ को संजीदा चेहरा देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है अभी जो आप मेरा शजरे नसब खंगाल रही थी वो सब पर्सनल ही था। प्रीसिया की तरह वो भी एकदम रूड हुआ था। माज ने बगौर दोनों का जहराना अंदाज देखा था। चक्कर क्या है यार, पिछले 1 बरस से आप सियासत में हैं, कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? प्रीसिया ने इसका अंदाज नज़रअंदाज करते हुए पूछा। आपका मुंतज़िर था ना कि कब आप मुझे ये एजाज़ बख्शती हैं। संजीदगी से दिए गए जवाब पर जहाँ माज ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं प्रीसिया ने इसे गोरा। मेरा ख्याल है यहाँ संजीदा बात हो रही है, प्रीसिया ने कहा। सैफुल मलूक ने सर झटका। और अब तक आपका कोई भी स्कैंडल? जी जी, मैं माजरत ख्वाह हूँ। सैफ इसकी बात काटते हुए सीधा हुआ। प्रीसिया ने लब भींचते हुए इसे देखा, जिसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। माजरत ख्वाह हूँ कि अभी तक अपनी कारकर्दगी से आप जैसे सहाफ़ी को कोई कहानी नहीं दी। हालांकि आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ का नाम लेना भी शरीफ लोग तौहीन समझते हैं। प्रीसिया जो इसका चेहरा देख रही थी, इसकी बात पर निगाह चुराई। चेहरा सुर्ख हुआ था। बदतमीज ना हो तो, माज ने बामुश्किल कहके का गला घोंटा था। गुड शॉट बॉस। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ मिस सहाफ़ी, मुझे कहीं जाना है। वो खड़ा हुआ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, माज ने खड़े होते खुलूस दिल से कहा। सैफ ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ नरमी से थामा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, मुझे अच्छा लगा माज आपसे मिलकर। और आप मिस सहाफ़ी? अब वो खफा लड़की की जानिब मुतवज्जो हुआ। आपने मुझे मायूस किया, उसने तासुस से कहा। प्रीसिया ने खा जाने वाली निगाहों से इसका वजीहा चेहरा देखा। एक नसीहत है, अमल करें या नहीं आपकी मर्जी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग अलग ही रखिए। आपका अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं। हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज़ मी महरोज़। हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज़ मी महरोज़ और अमाद को गेट की जानिब बढ़ते देखकर सफ़ीना इनके पीछे लपकी। जी। वो दोनों रुककर पलटे। मुझे आपसे बात करनी है। इसका मुखातिब महरोज़ था। अमाद सर खम करते हुए आगे बढ़ गया। जी फरमाइए। फ्रेंडशिप। सफ़ीना नाजुक सा मोमी हाथ इसके जानिब बढ़ाया। महरोज़ ने एक नज़र इसके हाथ पर डाली, फिर कहा। मैं माज़र ख्वाह हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। सफ़ीना का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हुआ। क्यों? हाथ पुश्त पर ले जाते हुए इसने बामुश्किल खुद को कंट्रोल किया। मैं लड़के और लड़की के बीच दोस्ती को नहीं मानता। डरते हैं? इसका अंदाज तंज़िया था। महरोज़ मतानत से मुस्कुराया। शैतान के वार से हर इंसान को डरना चाहिए। मैं शैतान हूँ? सफ़ीना ने दांत पींचते हुए इस बज़ाहिर नरम नजर आने वाले सख्त गिर इंसान को खा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं नामहरम के बीच तीसरे वजूद का जिक्र कर रहा हूँ। इसने तहम्मुल से जवाब दिया। मेरी बात से हट हुई हैं तो माजरत। संजीदगी से कहते हुए पलट के, जबकि सफ़ीना की निगाहें इसकी चौड़ी पुश्त पर जमी थी। तुम्हारी ये पारसाई और गरूर खाक में ना मिलाए तो। सफ़ीना नाम नहीं मेरा, अब तो मेरी जिद हो। महरोज़ शजात। खरीद है भाई, इतना गुस्सा की चीज़ पर आ रहा है? प्रीसिया की मेज़ के करीब से गुजरते हुए इसके चेहरे के बिगड़े जावी और मुट्ठी में दबे कलम को देखते हुए पूछा। तो इसने चूंक कर मास को देखा। तुम्हारे पास सैफ मलूक का पर्सन नंबर है? ओह, तो तुम इतनी देर से मुंह के जावी बिगाड़ कर सैफ को सोच रही थी? माज ने हद दिलचस्पी से पूछा। तो प्रीसिया ने इसे घूरा। नंबर 2 हाथ बढ़ाए। पर्सनल तो नहीं है। माज ने जेब से कार्ड निकाल कर इसके जानिब बढ़ाया। ऑफिस का है और पीए का। माज के जाते ही इसने नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। रोजनामा नवाए शहर से सहाफ़ी प्रीसिया बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। शादगी से जवाब दिया गया। जी मैडम, हम आपकी
کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مجھے MNA صاحب کا ذاتی نمبر چاہیے، معذرت خواہ ہوں میں، ہمیں اجازت نہیں ان کا نمبر دینے کی۔ پریسیا نے ضبط سے گہری سانس لی۔ ہم نے ایک روز قبل ان کا انٹرویو لیا تھا، مجھے ان سے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے، آپ ان سے بات کر لیں، مجھے ان کا نمبر چاہیے، میں 10 منٹ تک کال کرتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کال ڈراپ کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اسے سیف کا نمبر اس شرط کے ساتھ مل چکا تھا کہ وہ اسے رات 12 بجے سے قبل کال نہیں کر سکتی۔ اس وقت 11:50 کا وقت تھا جب وہ لیفٹ رائٹ کرتی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، جبکہ جسے کال کرنے کی اتنی بے چینی تھی وہ آرام دہ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ ادھر گھڑیال نے 12 بجے کا الارم بجایا، ادھر اس کا سیل بجا۔ سیف نے سیل اسکرین پر جلتا بجھتا نمبر دیکھا جو اس کے پاس صحافی کے نام سے محفوظ تھا۔ السلام علیکم۔ سیف الملوک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے چت لیٹ گیا۔ پریسیا بات کر رہی ہوں۔ سیف کے سلام کا جواب نہ دے کر وہ اس کا موڈ غارت کر چکی تھی۔ سیف نے دانت پیسے، تمیز اس لڑکی کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ جانتا ہوں گمبھیر لہجہ دلوں کو دھڑکاتا ہوا تھا، تو بتائیے محترمہ، رات گئے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ رات گئے کال کرنے کا آپ جناب کا آرڈر تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس شرط کی، میں آپ کی طرح فارغ انسان نہیں ہوں محترمہ، سینکڑوں کام ہوتے ہیں مجھے دن کے وقت، اور یہ وقت میرے اپنے لیے ہوتا ہے جس میں آپ خلل ڈال چکی ہیں۔ آپ کو تو میرا منموہ ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی نمبر دیا ہے آپ کو۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کس بات پر اتنا غرور ہے؟ سیف نے اسکرین کو گورا۔ رات گئے میری صفات گنوانے کے لیے کال کی ہے آپ نے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو باتیں انٹرویو کے اختتام پر کہیں، اگر کل وہ پبلش ہو جائیں تو کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی آپ کی؟ اس کی دھمکی پر سیف کے لبوں پر دلکش مسکان چھو گئی، نگاہوں کے سامنے چھم سے شرم سے گلابی پڑتا چہرہ در آیا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ پیش کر دیں، عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس قدر غلط شخص کو منتخب کیا ہے۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ آپ میری سوچ سے زیادہ شاطر انسان ہیں۔ امپریسو۔ سیف نے ستائشی لہجہ بنایا۔ کافی ذہین ہیں آپ، ایک ہی ملاقات میں اس حد تک جان لیا مجھے، ویسے یہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اب مجھے سونا ہے، اللہ نگہبان۔ 1 منٹ، میری بات نہیں، میری تعریف کرتی ہیں نا مس صحافی؟ وہ میں سن چکا ہوں۔ شبہ بخیر، سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال کاٹ کر دوسرا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہوگی۔ روزنامہ نوائے شہر میں میرے دیے ہوئے انٹرویو کا ایک بھی لفظ شائع نہیں ہونا چاہیے۔ پری کیا بات ہے؟ بھلا پریشان لگ رہی ہو؟ ناشتے کی میز پر اسے کارن فلیکس میں بے دلی سے چمچ گھماتے دیکھ کر سفینہ نے نرمی سے پوچھا تو اس نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ کیا بتاتی کہ کچھ دھندلی یادوں نے اس کا ذہنی سکون دھرم برہم کر رکھا ہے؟ کچھ شناسا سا چہرہ، دھندلے اکثر اسے سونے نہیں دیتے۔ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ کیا تعلق ہے دونوں کے بیچ؟ وہ گرداب میں پھنس چکی تھی۔ ماں سے پوچھنے کا مطلب ان کی ناراضگی تھی، اور وہ ماں کو خفا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں کے لیے تو قطعی نہیں جنہوں نے انہیں اتنی تکلیف دی تھی۔ آپ جانتی ہیں چند دن قبل ہم لوگوں نے سیف الملوک کا انٹرویو لیا تھا۔ سفینہ نے چونک کر اسے دیکھا، چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے پوری توجہ سے بیٹی کو دیکھا۔ تو وہ انسان بہت مغرور اور گھمنڈی ہے ماما۔ اس کے لہجے سے جھلکتی خفگی نے سفینہ کو قدرے پرسکون کی۔ آپ کو معلوم ہے اس نے انٹرویو شائع ہونے سے رکوا دیا ہے؟ ایسا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں ہے، بس اس نے رکوا دیا شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب نہ جب اسے کسی کی بات سے کوئی فرق پڑتا ہو، وہ تو بس اپنی سناتا ہے۔ تم دور رہنا اس سے۔ پریسیا کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے ماما، کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے گا۔ سوری ماما، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ آج اپنے آفس میں ہی ہوگا، اور مجھے اس سے ملنا بھی ہے اور اس کی خوش فہمی بھی دور کرنی ہے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلی میں گھماتے، گہری پینٹ اور آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیو میں وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا جوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں تھا۔ محسوس رنگ ٹون پر لبوں پر مسکان چھو گئی۔ قلم میز پر رکھتے ہوئے اسکرین پر مائی پرنسس جگمگاتا دیکھ کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم۔ محبت سے بھرپور لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام خانی، بات کر رہی ہوں۔ سیف الملوک صاحب سے بات کروائیں، ایک ادا سے کہا گیا جملہ اس سے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اپس۔ خانی نے سر پر چت لگاتے ہوئے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اس کے انداز سے جی بھر کر محظوظ ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فائن، بس آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے سے اداسی جھلکی۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا ہوں زندگی۔ تو آپ ہم سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شہری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹے۔ خانی نے منہ بناتے ہوئے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے۔ وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تب ہی گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے پریسا کو اندر آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور
पिए को वापस जाने का इशारा किया और प्रीसिया को एक सख्त घुरी से नवाजते हुए बैठने का कहा। कब आएंगे आप? खानी एक्साइटेड हुई। कल इंशाल्लाह। इसने कुर्सी घुमाई। अब वो साइड पोज से प्रीसिया के सामने था, बाएं हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वादा करे आएंगे। सैफ खानी की अंदाज से मुस्कुराया। गुस्सा उड़न छुआ। इतनी बेतबारी अच्छी नहीं होती प्रिंसेस। प्रीसिया ने इसके लहजे से झलकती मोहब्बत और नरमी की शिद्दत महसूस करते हुए बेसाख्ता इसका वजीह चेहरा देखा, जहाँ फैला नरम सा तासुर भला लग रहा था। वादा आऊंगा, एक और वादा भी करें। जी बोलें, अब कौन सा वादा करें करना है? इसने वक्त देखा। 15 मिनट बाद इसे मीटिंग में जाना था। आप हमारी तरफ आएंगे तो मैं आपके साथ आऊंगी आपके घर, लेकिन मैं तो घर पर सिर्फ रात को होता हूँ। आप अकेले क्या करेंगे इतने बड़े घर में? कोट पहनते हुए नरमी से कहा। प्रीसिया ने हैरत से इसका अंदाज देखा, जो इसे बुरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। समझा करे ना चाचू। खानी के राजदाना अंदाज पर वो मुस्कुराया। आप समझा देना जिंदगी। वो भी इसी के अंदाज में बोला, क्योंकि मैं वहां आऊंगी तो चाची ढूंढूंगी ना। खाने की बात पर एक पल के लिए सैफ के कफ मोड़ते हाथ ठटके। निगाह बेसाख्ता सामने मम्मी गुड़िया की जानिब उठी, फिर एकदम हंस दिए। जैसा आप चाहे प्रिंसेस, अभी चाचू को मीटिंग अटेंड करनी है, रात में बात करते हैं। वो कुर्सी के पीछे से निकलकर प्रिंसिया को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा तो प्रिंसिया उजलत में इसके सामने आई। ये कौन सा तरीका है रास्ता रोकने का? और जो आप कर रहे हैं ये भी कोई तरीका नहीं है, सहाफ़ी मेहमान को नज़रअंदाज करना। मेहमान? सैफ ने 2 कदम पीछे हटते हुए उसका जायजा लिया। सफ़ेद ट्राउज़र और मेहंदी रंग शर्ट के साथ हम रंग दुपट्टा मफलर की तरह लिए वो उसके सामने खड़ी थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप मेहमान नहीं हैं, ज़बरदस्ती ऑफिस में आई हैं। सोचें अगर स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता तो। परी का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ था। बहुत खूबसूरत। सैफ के दिल ने चुपके से इतराफ़ किया। सॉरी, मगर मुझे बात करनी थी आपसे। अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर बात करेंगे। मगर मुझे अभी करनी है बात। वो बस जिद हुई। सैफ ने आईब्रोज केड़े। आप किस हक के तहत मुझ पर रौब जमाने की कोशिश कर रही है मिस सहाफ़ी? प्रीसिया को एकदम गलती का एहसास हुआ। भला सैफ पर किस हक से रौब डाल रही थी? हटिए रास्ते से, मुझे देर हो रही है। फिर भी बात सुन लूंगा आपकी। आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। सैफ के बढ़ते कदम इसके दश्त लहजे पर ठटके। दिमाग एकदम आउट हुआ। इन्हीं कदमों पर पलटे हुए प्रीसिया के दोनों बाजू अपनी जहराना गिरफ्त में लिए वो करीब किया और इनके दरमियान चंद इंच का फासला था। परी का चेहरा इस कुर्बत पर सुर्ख, जबकि धड़कने सर पर थी। अगर मैं चाहूँ तो ये चंद इंच की दूरी सेकंड्स में मिटा दूँ, मगर सैफ मलूक इतना कमज़ोर इंसान नहीं। इसकी लड़ती पलकों और परेशानी को देखते हुए सैफ का लहजा नरम हुआ। आइंदा यूँ मेरे रूबरू मुझ पर हक मत जताना। मैं हक जताने पर आया तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाजू छोड़कर वो 2 कदम पीछे हटा। आइंदा मेरे आसपास नजर मत आना मिस सहाफ़ी, वरना नतीजे का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। पता है महरोज शुजात आज अपने दोस्तों का मुंह मीठा करवा रहा है। रुमैया ने सफीना के करीब बैठते हुए इतला की। सफीना ने एक के बाद दूसरी निगाह रुमैया पर नहीं डाली थी। तुम पूछोगी नहीं वो क्यों मुंह मीठा करवा रहा है? अंदाज खोजता हुआ था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी खुशी होगी। सफीना ने बेनियाजी से शाने उचाए। इसकी निगाह गैराती तौर पर बाएं जानिब महरोज की जानिब उठी, जिसका चेहरा खुशी के भरपूर एहसास से जगमगा रहा था। तुम्हारी इस खुशी को बर्बाद होने में बहुत कम वक्त है, जी लो इसे। सुनो फराज, रुमैया की पुकार पर सफीना ने चूंकि इनकी जानिब देखा। महरोज मिठाई किस खुशी में खिला रहा है? इसके यहाँ बेबी आया है, फराज ने नरमी से बताया। बेबी? रुमैया ने पुरसोच निगाहों से महरोज के बाद सफीना को देखा। किसका बेबी होगा? मुझे क्या मालूम, इसने निशाने चाहे होगा भांजा भतीजा। सुनो, मैं चंद दिन तक नहीं आ सकूंगी। क्यों, खैरियत? मामू आ रहे हैं, बीमा फैमिली, इसलिए इनके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी। वो अपने नाना के पास रहती थी जो रिटायर्ड जज थे। मैं तुम्हें मिस करूंगी सफीना। रुमैया ने इसका हाथों में लिया तो वो मुस्कुरा दी। मैं इसलिए तुम्हारे इस प्रोफेशन के खिलाफ था। वादे के मुताबिक सैफुल मलूक गांव आया हुआ था। जब कासिम ने खूबी से कहा, खानी और यावर इसके दाएं बाएं बैठे थे। मामा, बाबा, चाची, चाचू सभी मौजूद थे, जबकि वो पिछले 10 मिनट से बाप के बाद अब भाई की डांट नहायती ताबेदारी से सर झुकाए सो रहा था। चेहरे पर नरम सा तासुर फैला था। वो कहीं से भी अक्खड़ मगरूर इंसान ही लग रहा था, जैसा कि वो जाना जाता था। इतने दिनों तक शक्ल भी नहीं दिखाई। मैं खुद सोच रहा हूँ इस्तीफा दे दूं, सैफ ने संजीदगी से कहते हुए इन्हें हैरान कर दिया। सबकी ही निगाहें इसके जानिब उठी। तुम सच कह रहे हो? माम भाभी ने बेयकीनी से पूछा। जी भाभी, मगर अभी 1 डेढ़ बरस नहीं। सुनो, तुम इसे क्यों नहीं ढूंढते बेटा? बाबा के कहने पर सैफ ने देखा। ढूंढा तो इन्हें जाता है, जो खोज है वो मेरे सामने है। अगर मैं चाहूँ तो अगले 10 मिनट में से यहाँ ले आऊँ, शाहाना अंदाज में कहते हुए सबको देखा जो बाकायदा से घूर रहे थे। अब ऐसे देखने का क्या मतलब है? इसने मसरूई डराने की अदाकारी की। कासिम ने मोबाइल इसे खींच कर मारा, जो सैफ मलूक ने महारत से बचा लिया। हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग इसे यहाँ लाने के लिए इसरार करेंगे, जबकि मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, कोई भी मुझे फोर्स नहीं करेगा। अगले रोज वो ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। सामने एलईडी पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज चल रही थी। वॉल्यूम म्यूट था। पी अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र सैफ की मसरूफियत फिर टीवी की स्क्रीन पर देखी जहां इनकी पार्टी रुकन कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सर वॉल्यूम खोल दूं क्यों, इसने मसरूफ से अंदाज में कहा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ पर निगाह उठाई जहां वो गाजरी रंग की शर्ट, फ्रॉक और पजामा में मलबूस सारी दुनिया से बेजार नजर आ रही थी। सवाल ये है कि आपके MNA साहब कोई आला हस्ती तो नहीं, बस हम जैसे आम इंसान ही हैं, तो वो इतने मगरूर क्यों हैं? इस सवाल पर जहां पार्टी रुकन ने हैरत और बेयकीनी से देखा, सैफ ने स्क्रीन को देखा, जबकि पीए ने भी प्रेसिया को घूर कर देखा। सर ये साहबी तो आपके पीछे ही पड़ गई है। इसने फिर से इस हंसी मगर रूट सी लड़की को घूरते हुए सोचा जो इनके डिसेंट से बॉस के पीछे हाथ और कर पड़ गई थी। और जिस दिन मैं इसके पीछे पड़ गया ये रोएगी, सैफ ने सोचते हुए पीए को जाने का इशारा किया और सेल उठाकर सहाफ़ी नाम पर क्लिक किया। शायद दूसरी जानिब इसकी कॉल का इंतजार था। पहली बेल पर कॉल रिसीव हुई। ओह MNA साहब, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? आप मुझे कॉल कर रहे हैं, वो भी अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर। और इस वक्त तो रात के 12 भी नहीं बजे। सैफ ने तहम्मुल से इसकी गुफ्तगू सुनी पे जिंदगी से गोया हुआ। अगर कह चुकी हैं तो मेरी भी सुन लें। जी जी बिल्कुल, हम बेचारे अवाम आपकी ही तो सुनने के लिए बैठे हैं। आइंदा मुझे तुम इस बेहुदा ड्रेसिंग में नजर नहीं आओगी। प्रीसिया ने सेल कान से हटाकर स्क्रीन के बाद सर से पांव तक खुद को देखा। ज़हन नशीन कर लो ये बात, आइंदा अगर तुम मुझे इस हुलिये में नजर आई तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। एक्सक्यूज मी MNA साहब, MNA आम आवाम के लिए हूँ और तुम्हारे लिए आज के बाद साईं। क्या मतलब? इसने हैरत से पूछा। मतलब आइंदा जब भी बात हुई तो तुम मुझे साईं पुकारोगी। अल्लाह हाफिज। इस वक्त शुजातुल्लाह साहब की हवेली के दरो दीवार अपने मकीनों की तरह हैरान और साकत थे कि अपने सामने बैठी फालसाई रंग की फ्रॉक में नाजुक सी खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें नम थी को ना समझने वाली कैफियत में देख रहे थे। सामने शीशे की मेज पर खाकी लिफाफे में बंद तस्वीरें थी जिन्हें एक के बाद दूसरी नजर नहीं देखा गया था। महरोज शुजात ने इस लड़की के साथ धोखा दही की थी। शुजातुल्लाह ये मानने से निकारी थे मगर कोई लड़की अपनी इज्जत खुद कैसे दांव पर लगा सकती। वो महरोज को कॉल कर चुके थे। वो 10 मिनट में पहुंचने वाला था और जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ माँ बाप के अलावा भाभी, भाई और पांचवी वजूद को देखकर कदमों पर थम गया और इसका यूं थम जाना इसके लिए आजमाइश बन गया। शुजातुल्लाह झटके से खड़े हुए महरोज के पीछे ही एक गंदमी रंगत वाली कदरे अधेड़ उम्र लड़की बच्चे को गोद में लिए अजनबी चेहरे को देख रही थी। महरोज, तुम जानते हो उस लड़की को? बाप का इशारा सफीना की जानिब देखकर इसका सर इस बात में हिला तो शुजातुल्लाह साहब ने वो तस्वीर इसके मुंह पर दे मारी और महरोज के कदमों में गिरी। महरोज के साथ साथ शारिका के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। तुम इस कदर घटिया होगी मुझे हरगिज अंदाजा ना था। मेरा खून, मेरी तरबियत इस कदर गलीज नहीं हो सकती। बाबा साईं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। महरोज ने तड़प कर इनकी जानिब कदम बढ़ाए मगर शुजातुल्लाह साहब ने हाथ उठाकर से वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मेरा यकीन करे बाबा साईं, वो शर्मिंदा हुआ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। महरोज शुजात बीवी और बच्चे के होते हुए ऐसी नीच हरकत करते। सफीना का चेहरा अंदरूनी मसरत से जगमगा रहा था मगर बीवी बच्चे के जिक्र पर चूंकि इस बेयकीन खड़ी प्यारी सी लड़की को देखा जिसकी गोद में नन्हा सा बच्चा था। उफ, महरोज शादीशुदा था। वो कराई गलती तुमने की है और इसे सुधारोगे भी तुम। दिलावा शुजात महरोज से कहते हुए बड़े बेटे की जानिब तवज्जो है। जी बाबा साईं, बेटी से इसके घर का पता लो और इनके सरपरस्तों को लेकर यहाँ और शाम को महरोज का निकाह है। इनके फैसले पर वहां मौजूद सभी लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था जबकि सफीना का वजूद जंजलों की जद में था। ऐसा कुछ होगा ये इसके वहमो गुमा में भी न था। हारून साहब की मिन्नत समाजत के बाद सैफ एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए मान गया था और प्रीसिया आज हारून साहब की फरमाइश पर लाइट से मेकअप और ज्वेलरी में आम रूटीन की निस्बत बहुत प्यारी लग रही थी। और इस बार वो लोग सैफ मलूक के घर में मौजूद थे। तकरीबन 15 मिनट इंतजार के बाद सैफ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो ग्रे सूट में मलबूस था जबकि अंदर दाखिल होते ही इसकी निगाह प्रीसिया की जानिब उठी। नेवी ब्लू शर्ट पर सफेद धागों से हल्की सी कढ़ाई की थी। कानों में हमरंग नन्हे अवेजे, लंबे बाल हाफ क्लच में बंद थे। लाइट मेकअप में वो माज के साथ सोफे पर बैठी थी। इनके बीच फासला मौजूद था मगर सैफ का खून खोल उठा था। अस्सलाम वालेकुम, संजीदगी से कहते हुए अपनी जानी मतवज्जो किया तो दोनों इसकी जानी मतवज्जो है जो मुलाजमा से माज को चाय सर्व करने का कह रहा था। प्रीसिया और माज ने बगौर इसका सख्त अंदाज देखा था। मुलाजमा चाय सर्व करके सैफ के इशारे पर बाहर निकल गई जबकि प्रीसिया का चेहरा इसके साथ से सुर्ख हुआ। माज बेचारा हक्का बक्का बैठा बारी बारी दोनों को देख रहा था। चाय पीजिए माज, सैफ ने संजीदगी से कहा तो उसने उजरत में चाय खत्म करके कप वापस रखा। अब आप जा सकते हैं। सैफ के संजीदा अंदाज पर माज के साथ प्रीसिया भी सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई। मिस सहाफी, आप नहीं जाएंगे? सैफ उठकर इसके मुकाबले लाया। माज ने हैरत जबकि प्रीसिया ने बेयकीनी से इसका धौंस भरा अंदाज देखा जिसने माज का चेहरा फोकस किया हुआ था। और मेरा पैगाम अपने हारून साहब को दे दीजिए। इसने जो मेरी बीवी को बतौर
چارہ میرے سامنے پیش کیا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ معاذ کو شردہ دیکھ کر اس کا لہجہ انتہائی سخت ہوا تو معاذ بلکھلا کر بھاگا۔ یہ اب تک کی کیا بےہودہ بات کی ہے آپ نے؟ پریسیا کو چند لمحے لگ گئے تھے سنبھلنے میں۔ نکاح بےہودہ نہیں ہوتا وائف، اسے جٹرانے والے بےہودہ ہوتے ہیں۔ سیف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر پریسیا نے بول کھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سیف نے سراہ سے اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے مقابل آئی۔ منع کیا تھا کہ تم آئندہ لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرو گی، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ پریسیا کا خوف سے زرد چہرہ دیکھتے ہوئے سیف نے نرم لہجہ اپنایا، لیکن خیر اب میرے ساتھ رہو گے تو سب سیکھ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ سے اس کی لٹ کھڑے کان کے پیچھے کی۔ پریسیا تڑپ کر مچلی، ڈونٹ ٹچ می، میں نہیں مانتی، آپ کی بات جھوٹ ہے۔ یہ اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا نہیں رہنا مجھے یہاں، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے کلائی چھڑانا چاہی، مگر مقابل کی گرفت مضبوطی۔ سیف نے دوسرے ہاتھ سے سیل نکال کر چند بٹن دباتے ہوئے اسکرین پر پریسیا کے سامنے کی، جس کی نگاہیں نکاح نامے پر جم کی۔ تب ہی سیف کے سیل پر کال آ گئی۔ اس نے فوری ریسیو کی۔ مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے پریسیا کی کلائی مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، وعلیکم السلام چاچو، مجھے شہر آنا ہے۔ خانی کی فرمائش پر وہ مسکرائے، کیوں میرا بچہ؟ پریسیا نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے ٹیلی فون پر بات کرتے دیکھ کر چلانا چاہا، مگر وہ جو پوری طرح متوجہ تھا فوری اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے ہوئے آواز کا گلا گھونٹا، میں بور ہو رہا ہوں نا چاچو، آپ سے ملنا میں بور ہو رہی ہوں نا چاچو، آپ سے ملنا ہے۔ فی الحال نہیں میرا بیٹا، آپ شہری چاچو کے ساتھ کھیلو نا، اور بھائی کے ساتھ۔ پریسیا نے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑ دیے تو اس نے دانتوں پر دانت جماتے ہوئے پریسیا کو تھام کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ابھی چاچو کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو باہر لے جائیں گے۔ تھینکس چاچو، خانی چہکی۔ موسٹ ویلکم میرا بچہ، محبت سے کہتے ہوئے کال کاٹ کر اپنی مضبوط گرفت میں سے نازک سے سراپے کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور پلکیں لرز رہی تھی۔ تم تو بالکل جنگلی ہو، اتنی زور سے کاٹتے ہیں۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہوئے قصدن لہجہ نارمل کیا اور ہتھیلی سامنے پھیلائی، دانتوں کے نشان تھے۔ چلو اب آرام کرو۔ اس کا چہرہ تھپتپایا، مجھے جانا ہے، پریسیا نے پرس اٹھاتے ہوئے کپکپاتے لہجے میں کہا، یہاں سے جانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ سیف نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا مفلر کی طرح لپیٹا دوپٹہ اتار کر پریسیا نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا جو اب دوپٹہ پھیلا کے اس کے سر پر اوڑھ رہا تھا۔ دیکھو ایسے دوپٹہ لیتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہو نا۔ اس نے پریسیا کا رخ قد آدم آئینے کی جانب موڑا جہاں دونوں پاس کھڑے عکس دیکھ رہے تھے۔ مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ پریسیا نے فوراً آئینے سے نگاہ ہٹائی، تو کر لو نا، میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اس گھر سے باہر نکلنے کی سوچنا بھی مت، ابھی مجھے جانا ہے، ملازمہ تمہیں گھر دکھا دے گی۔ سفینہ کو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی ہے۔ مہروز اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اللہ نے اس کے نانا کو بلوا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو۔ شارکا جو مہروز کی تائزاد کزن تھی، اس سے مہروز نے پسند سے شادی کی تھی۔ قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارکا کے لبوں پر گویا کفر لگ گیا تھا، وہ بس رپورٹ کی مانند اپنے امور سرانجام دیتی رہتی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو زج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی سے بنے تھے کہ کوئی رد عمل ہی نہ دکھاتے تھے۔ اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے سے چائے لاتی شارکا پر پڑی جو اپنی ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفس اس کا چہرہ دیکھا تھا جیسے مہروز اتنی محبت اور چاہت اور آنکھوں میں چمک لیے دکھتا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں؟ وہ جہرانہ انداز میں شارکا کی جانب بڑھی اور مہروز اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے ہوئے چائے کی ٹرے گرائی جو شارکا کے ہاتھ پاؤں جلا گئی۔ مہروز نے سفینہ کو دھکیلتے ہوئے شارکا کا تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ ہاتھوں میں لیے مہروز نے ملازمہ کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہہ کر شارکا کو بٹھایا، جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالتے ہوئے پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سیف جہرانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا جہاں وہ کل سے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ پریسیا اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، شدید گریہ آوازی سے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور بکھرے بال دیکھ کر سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ پریسیا اس کے مقابل کھڑی ہوئی، تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ سیف مطمئن انداز میں بولا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا، رہنا تو پڑے گا، ہنس کر یا روک کر، تمہاری مرضی ہے۔ سیف نے بے نیازی سے شانے کھچائے، سیف پلیز، وہ بے بسی سے بولے تو اس نے لب انچتے ہوئے اس کی حالت دیکھی، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا، دیکھو مس صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے، اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا، مجھے یہاں دم گھٹتا ہے۔ میرا لہجے میں التجا تھی۔ سیف کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے انداز
اس قدر معصومانہ تھا کہ سیف نے بے ساتھ جھکتے ہوئے اس کی پشانی چومی۔ پریسیا اس کی حرکت پر سمڑ کر پیچھے ہٹی، چہرہ حیا سے گلال ہوا۔ آئندہ جب بھی روگی ایسا ہی ہوگا، فیصلہ تمہارا ہے، چاہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو یا رو کر مجھے قریب آنے کا موقع دو۔ سیف نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے، مگر میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ نرمی سے گال تھپتھپائے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، بھاگ جاؤں گی میں یہاں سے۔ پریسیا کی بچکانہ دھمکی پر سیف نے مسکراہٹ دبائی۔ اجازت ہے، اگر بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جانا۔ ریلی؟ پریسیا نے حیرت و بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو سر خم کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کیا ہے تم نے؟ شارکا کو دعائیں دیتے ہوئے مہروز جھرانہ انداز میں دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو کر دھاڑا سفینہ جو اندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مہروز کا وجیہہ چہرہ ضب سے سرخ تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مہروز نے آگے بڑھ کے بازو سے دبوچتے ہوئے سامنے کھڑا کیا۔ اتنی ہی معصوم ہونا تمہیں جیسے اندازہ ہی نہیں کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ معصوم تو میں ہرگز نہیں ہوں مہروز شجاعت، اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ معصوم فرشتہ تو وہ تمہاری شارکا بی بی ہے جس کے تم دیوانے ہو۔ شٹ اپ، نام مت لو اس کا۔ مہروز چلایا۔ کیوں نہ لوں؟ سفینہ بھی دو بدو چلائی۔ وہی گھٹیا لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو اور ایمانداری سے فیصلہ کرو سفینہ کہ دراصل گھٹیا کون ہے؟ گھٹیا تم ہو مہروز، اور تمہاری وہ چہیتی معصوم فرشتہ۔ ان کے جھگڑے کی آواز باہر تک جا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مہروز نے آگے بڑھتے ہوئے دروازے کو کھولا۔ مہروز، بابا سائیں بلا رہے ہیں۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی بھابھی نے ایک نفرت بھری کٹیلی نگاہ اس کے خوبصورت چڑیل پر ڈالی۔ مہروز، تم کیا چاہتے ہو؟ شجاعت کے سوال پر اس نے لب بھینچے مگر بولا کچھ نہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم اس لڑکی کو رکھنا چاہو یا چھوڑنا تمہاری مرضی ہے۔ مہروز نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اول روز سے تم پر اعتبار تھا۔ مہروز نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر مجھ سے اس لڑکی کو پرکھنے میں بھول ہوگی۔ وہ بیٹی ہے، گھر چل کر آئی تو مجھے لگا شاید اسے تم سے محبت ہے، اس لیے اپنی عزت داؤ پر لگائی، مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ تو ضد اور انا کا کھیل تھا۔ تم آزاد ہو، فیصلے میں ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس روز فراغت کے باعث سیف گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا، جہاں سب اس سے پریسیا کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھے، جبکہ اس نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا۔ یہاں آنے سے سیف قلب لگے شلوار سوٹ، کلائی پر بیش قیمت گھڑی، ہلکی سی شے میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا۔ کلون سپرے کرتے، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اس نے سرسری نگاہ LED پر ڈالی، جہاں پورے گھر کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ بہت انٹرسٹنگ ایک منظر دیکھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو فرصت سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے صوفے کی بیک پر سر ٹکاتے ہوئے شہادت کی انگلی ہونٹوں پر جمائے ازحد غور سے پریسیا کو چوروں کی طرح دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا، لبوں کی دلکش مسکان چھو گئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پریسیا اب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی، سیف کی نگاہیں اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اب وہ چھت پر پہنچ کر پائپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوہو، سیف بے ساختہ ہنسا۔ محترمہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سفید چکن ٹراؤزر کے ساتھ سرخ قمیض، بالوں کو افسا جوڑا اور دوپٹہ شانوں سے گزار کر کمر پر باندھا ہوا تھا۔ بے وقوف لڑکی، جہاں سے کوشش کر رہی ہو سیدھا لون میں اترو گی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، تبھی اس کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ بڑکھلا کر کھڑا ہوا۔ پریسیا کی گرفت پائپ پر چھوٹ رہی تھی۔ سیف تیزی سے باہر بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر نکلا پریسیا لون میں دھپ سے گر چکی تھی۔ نہ جانے کہاں چوٹ لگی تھی اسے کہ آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے سیف کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ چلو اچھا ہے، آئندہ کے لیے سبق مل گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچا جو پاؤں کو دیکھتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ سیف پنجوں کے بل سامنے بیٹھا۔ سو سیڈ پریسیا۔ سیف الملوک نے مسنونی تعصب کا اظہار کیا تو پریسیا نے نم آنکھوں سے اس کا وجیہہ چہرہ دیکھا، پھر فوری نگاہ ہٹائی۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا۔ بھاگنے کی اچھی کوشش کی تھی، مگر بیڈ لگ کا کوئی بات نہیں، اگلی بار شاید کامیاب ہو جائے۔ پریسیا نے آنکھیں رگڑتے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا جو اس کی تکلیف کا پوچھنے کے بجائے گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے پنجوں کے بل بیٹھا اسے زج کر رہا تھا۔ تکلیف سے میری جان نکلی اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ چہرہ رگڑتے نروٹھے پن سے کہا تو سیف نے مسکراہٹ چھپائی۔ تم ایک نالائق لڑکی ہو جسے طنز اور مذاق میں فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ یار میں طنز کر رہا ہوں، اس نے مسنونی تعصب سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، پریسیا نے خود ہی بتایا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا سٹنٹ کرنے کو۔ وہ دل کی دہائی نظر انداز کرتا ہے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کھڑا ہوا۔ کیا آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا؟ اس کی معصومیت نے سیف الملوک کا دل لوٹ لیا۔ میری تکلیف، میرے آنسو اثر نہیں کرتے آپ پر؟ سیف پھر سے اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت مجھے تمہارے آنسو تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو؟ پریسیا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس بے حس کو دیکھا۔ سیف مسکرائے، پھر چند لمحوں کے توقع کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں کہوں مجھے تمہارے آنسو سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پریسیا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا جس نے دل پر ہاتھ رکھتے سر خم کیا تھا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے آنسو سے نہ پگھلے۔ اس کے جملے نے پریسیا کا چہرہ زر سے سرخ کر دیا۔ سیف نے اس بڑے شوق سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا۔ چلیں، سیف نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کہاں؟ پریسیا نے ناسمجھی سے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سیف سنجیدہ تھا۔
آپ ملازمہ کو بلا دیں پلیز، میرے پاؤں میں بہت درد ہے، آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ ملازمہ پین کلر ہے کیا؟ سیف نے جس قدر حیرت سے پوچھا وہ پریسا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، مگر وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گی نا؟ سیف نے اس کی بات پر اس سے گھورا۔ مجھے ایسے تصورے بالکل پسند نہیں پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ کو جھک کر نرمی سے بازو میں بھرنے کا انداز استقاص سے بھرپور تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ مہروز تھکے قدموں اندر داخل ہوا تو سفینہ بازو سینے پر لپیٹے اس کے سامنے اسے نہ سمجھی سے لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ مہروز کی زندگی کو بھی تماشا بنا دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسٹر مہروز شجاعت، مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ؟ مہروز نے سب سے گہری سانس لیتے تحمل سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ مت بولو، یہ وحشت زدہ ماحول تمہاری ہی کرتوتوں کے باعث ملا ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہوگی۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کیونکہ مجھے تم میں رتی برابر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم صرف میری ضد تھے۔ مہروز کا چہرہ حنت کے احساس سے سرخ ہوا۔ ویسے بھی تمہاری چہیتی بیوی ہے تو صحیح، تمہارے پاس کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ دو لڑکیوں سے رشتہ نبھاؤ؟ مجھے تمہاری صورت سے بھی کراہت آتی ہے۔ تم سامان پیک کرو، شام میں لالا جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ طلاق نامہ بہت جلد مل جائے گا تمہیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے مہروز نے عام سے انداز میں کہتے سفینہ پر سختہ طاری کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے مہروز کی پشت دیکھی۔ ریلی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مہروز اس کے روبرو ہوا۔ میں بھی تمہاری محبت میں مجنون نہیں بنا کہ چھوڑ نہ سکوں۔ میں تو بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ کہ اس احسان کے لیے میرے ضمیر کو سرخرو کر دیا، ورنہ شاید پوری زندگی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا پچھتاوا رہتا۔ مہروز کے ساتھ الفاظ کسی تماچے کی طرح سفینہ کے منہ پر لگے تھے۔ صاحب، سفینہ صاحبہ آئی ہیں۔ سیف اپنے کمرے میں تھا جب انٹر کام پر اطلاع دی گئی تھی۔ بھیج دو۔ سنجیدگی سے وہ روم سے نکلا۔ وہ اس وقت سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بال سنوارتے سامنے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ پریسیا نے بے ساختہ آنے والے کو دیکھا۔ سوائے اتفاق اس نے بھی سفید ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ ایئر لائن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ 15 منٹ تک ڈرائنگ روم میں آ جانا کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اگلے پل وہ سلام کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سفینہ نے چونکہ اس کے جانب دیکھا، اونچا لمبا وجیہہ نوجوان ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کی نصیب پر رکشا ہے، لیکن پھر مہروز کے الفاظ ان کے تاثرات سرد کر دیے۔ بیٹھے پلیز، اسے اپنے سنجیدگی سے کہتے ملازمہ کو انہیں چائے دینے کا کہا، مگر سفینہ نے ہاتھ اٹھاتے منع کر دیا۔ میں یہاں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا انداز احتکام تھا۔ سیف نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماما تب بھی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتی ہوئی ماں سے لپٹی سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پر نہیں ڈالی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بعد سلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی؟ ماما، اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ چومے۔ کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے ماما۔ تو پھر چلو ماما کے ساتھ۔ سیف مٹھیاں بھینچے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چون کر اس کا انداز دیکھا۔ چائے وغیرہ تو آپ پی ہی نہیں رہی ہیں اور بیٹی سے بھی آپ مل چکی ہیں اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، سو آپ جا سکتی ہیں۔ سفینہ کا چہرہ حنت کے احساس سے جبکہ پریسیا کا غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ میری ماما کے ساتھ ایسا بہیو نہیں کر سکتے، یہ میرا گھر ہے پریسیا۔ سیف الملوک، آپ جا سکتی ہیں۔ پریسیا کو جواب دیتے ہوئے وہ پھر سے سفینہ کی جانب متوجہ ہوا جو تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ سیف نے ان کے پیچھے جاتی پریسیا کی کلائی تھامی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، خفگی سے کہتے وہ باہر آئے جہاں سفینہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ 1 منٹ۔ سفینہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مزید کچھ بھی رہ گیا ہے کہنے کو؟ انہوں نے داند پیسے۔ آئے تو میں نے بہت عزت دی تھی آپ کو، مگر آپ نے کیا کیا؟ سیف کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ مگر گھر میں بیٹھ کر رزق کی بے ادبی کی اور میری بیوی کو ورگلا رہی تھی۔ آپ سنجیدگی سے گارڈز کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سے قریب آئے۔ سیف ایک سنجیدہ نظر سفینہ پر ڈالتے گارڈز پر بولا، آج کے بعد بنا میری اجازت کوئی بھی انسان گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی باہر جائے، خواہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جانا چاہے تو شوٹ کر دینا۔ سفینہ نے ہکا بکا اس سر پھرے کو دیکھا۔ وہ تو ہو اپنے چچا پر گیا تھا۔ اس کے اشارے پر گارڈز سر خم کرتے پلٹ گیا۔ آپ انہیں کیسے یوں جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری ماما ہے۔ وہ واپس اندر آیا تو غصے میں بھری پریسیا پھٹ پڑی۔ ماما ہے تو ماما کی طرح ہی بہیو کرے نا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ تو نہیں جانے والے تھے یا یہی بہانہ بنایا تھا؟ آپ کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پریسیا دانت پیسز کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ باہر آئے تو بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال بناتے ہوئے پری کی تفصیلی نگاہوں کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں پریسیا اس کے سامنے۔ سیف نے اطمینان سے کلائی پر گھڑی بنتے بیوی کا پھولا چہرہ دیکھا۔ پریسیا، سیف الملوک صاحبہ، میں نہ تو جھوٹ بولتا ہوں اور نہ ہی بہانہ بناتا ہوں۔ جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے آپ کی ڈیئر ماما کو بہانے سے بھیجا ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے واقعی کہیں جانا تھا اور اکیلا تمہیں ان کے پاس چھوڑنے کا رسک میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد نہ تم ان سے ملو گی اور نہ ہی بات کرو گی، اور ہاں، باہر جانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا کیونکہ میں
گارڈز کو اجازت دے چکا ہوں، وہ بنا پوچھے شوٹ کرنے کے پابند ہے۔ پریسیا جو انتہائی غصے سے سیف کی بات سن رہی تھی، آخری بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اور نیکی، آپ نے مجھے شوٹ کرنے کے آرڈر دیے ہیں؟ واو! سیف نے اس کے نان سیریس انداز پر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی اسے ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں سیریس ہوں پریسیا، میں گارڈز کو آرڈر دے چکا ہوں، آپ باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سیف سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا، جبکہ پریسیا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بھلا کیسے اسے شوٹ کرنے کے آرڈر دے سکتا تھا؟ سفینہ کو حویلی سے آنے کے بعد خوشخبری ملی تھی کہ وہ اپنے بچے پر حویلی والوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اس لیے ماموں کے پاس کینیڈا چلے گی، جہاں پریسیا کی ولادت ہوئی تھی، اور ہر ماں کی طرح سفینہ کو بھی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ نانا اور ماموں کے بارہا کہنے کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانی تھی۔ پریسیا 3 برس کی تھی جب وہ لوگ پاکستان لوٹ آئے۔ مہروز کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خبر ہو چکی تھی، وہ اس ننھی سی پری سے ملنے کو بےتاب تھے۔ پریسیا 3.5 برس کی تھی، اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جب مہروز ایک روز اس کے اسکول چلے گئے۔ پچھلے چند روز سے سیف الملوک کی مصروفیات کے باعث کافی تاخیر سے گھر آتا تھا۔ پریسیا کو کتنے دن ہو گئے تھے اس سے بات کی۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک پری اسے 20ویں کال کر چکی تھی۔ ٹیرس سے گھر کے لون کا جائزہ لیتے اس نے پھر سے سیف کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے سیف نے بڑے ضبط سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ جانتی ہوں فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہو، میں کوئی کام جانتی ہو فارغ نہیں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کام ہے تو بتاؤ ورنہ دوبارہ کال کی تو بالکونی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کب آئیں گے؟ آ رہا ہوں بھئی 5 منٹ میں گھر ہوں گا تو پلیز اگلے سیکنڈ کال مت کرنا، میں پہلے ہی بہت برداشت کر چکا ہوں، ضبط مت آزمایا کرو میرا۔ اوکے اب گھر پہ بات ہوگی۔ صلح جو انداز اپناتے کال کاٹی، کیونکہ احساس تھا کہ وہ سیف کا واقعی ضبط آزما چکی ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتے باہر آئی، سیاہ پاجامے کے ساتھ سرخ اور مہندی رنگ کی اے لائن شرٹ، پاؤں میں نازک سی سینڈل اور بڑا سا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چٹی گندی ہوئی تھی۔ تو سیف الملوک نے مجھے شوٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے رک کر موبائل تھوڑی سے لگاتے سوچا، پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پری بھاگ کر پورچ میں کھڑی گاڑی تک پہنچی، تبھی لینڈ کروزر دیوہیکل گیٹ عبور کرتے ہوئی پورچ میں رکی، پیچھے گارڈز کی جیپ تھی۔ تب اس مین سکرین سے نگاہ اٹھاتے سیف کی نگاہ بیک میرر کی جانب اٹھی، جہاں اس نے شفون کے دوپٹے کی جھلک دیکھی، سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر باہر نکل کر دانستہ موبائل دیکھنے لگا۔ پریسیا گاڑی کی اور سے ہوتے کھلے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی تو فرار کی کوشش کر رہی ہے محترمہ۔ سیف محفوظ ہوا وہ گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جب سیف الملوک کے ذہن میں جھماکا ہوا مسکراہٹ اڑ گئی۔ او شٹ! وہ دیوانہ وار پری کی جانب لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کی دہلیز پر قدم رکھتی، سیف نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا، تب ہی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں ان بیلنس ہو کر ماربل فرش پر گرے تھے۔ سیف سیاہ 3 پیس سوٹ میں چاروں شانے چت تھا اور پری اس کی شڑ کو مٹھیوں میں دبوچے خوف سے لرزتی اس کے اوپر تھی۔ گارڈز نے مسکراہٹ دباتی نگاہوں کے ساتھ سر جھکائے رخ موڑ لیے۔ سیف کو چند لمحے لگے حواس بحال کرنے میں۔ گارڈز کے رخ موڑنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو نرمی سے پری کو ہٹاتے اٹھا اور اسے بازو کے سہارے میں لیتے اندر چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پری کمرے میں آ کے اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور حالت تو خود سیف کی بھی خراب تھی۔ اگر وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا اس سے آگے سوچنا محال تھا۔ لو پانی پیو۔ پریسیا کے قریب بیٹھتے نرمی سے پانی دیا جو وہ گٹاگٹ پی گئی تھی۔ سیف کو خود پر غصہ آیا۔ کیا آپ نے واقعی مجھے مارنے کے لیے کہا تھا؟ خوف سے لرزتے لہجے کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے پریسیا نے دل گرفتہ ہو کر کہا تو سیف نے بے ساختہ سے سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے نا؟ سوری، سیف نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ اگر آپ نہ آتے تو کیوں نہیں آتا؟ سیف تو پریسیا کی پرچھائی ہے، وہ بھلا کیسے نہیں آتا؟ نرمی سے اس کے بال سمیٹے۔ تم پرسکون ہو کر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، پلیز مت جائیں۔ پریسیا نے اس کا ہاتھ پکڑ سلجھے لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتے سرخ چہرہ لیے گارڈز کے سر پر پہنچا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اندازہ ہے تم لوگوں کو اگر میں ایک لمحہ تاخیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ سیف کا بس چلتا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ سوری سر، مدھم انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے گارڈز کی معذرت پر اس نے کھاجا نگاہوں سے انہیں گھورا۔ سر آپ کا حکم تھا اور ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ حکم کے غلام؟ سیف نے دانت پیسے۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر میں کہوں گا کہ مجھے شوٹ کر دو تو کر دو گے؟ نو سر کے بچوں، جسے شوٹ کرنے لگے تھے وہ بھی میری ہی ذات کا حصہ۔ اگر میں جذبات میں کوئی فضول بات کہوں تو بیوقوفوں کی طرح سے اٹھا کر تکمیل کرنے مت کھڑے ہو جایا کرو۔ خوفگی سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری سر، مگر آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سوری سر، آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مہروز پریسیا کے اسکول پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا جبکہ تقریباً اس کے ہم عمر صاحب نے شائستگی سے کہا، ایسا ہی ہے، مگر میں پری کا فادر ہوں۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر سامنے رکھا۔ ہماری سپریشن ہو چکی ہے، میری بیٹی پچھلے 3.5 سالوں سے اپنے ننیال میں ہے اور
مجھے جسے ملنا ہے وعدہ کرتا ہوں اسے 2-3 گھنٹے میں واپس اسکول چھوڑ جاؤں گا۔ اس کے دادا دادی ملنا چاہتی ہیں جسے، لیکن سر یہ مشکل ہے۔ میم سفینہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پرنسپل کا انداز معذرت خوانا تھا۔ سنیں مسٹر، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ مہروز کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگر چاہوں تو ایک منٹ بھی اپنی بیٹی کو اس کے پاس نہ رہنے دو، لیکن میں اتنی چھوٹی بچی کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر ملائیے میڈم کا، میں خود بات کرتا ہوں۔ پرنسپل نے نمبر بتایا تو مہروز نے ڈائل کرتے ہوئے سیل فون کان سے لگایا۔ مہروز، شجاعت بات کر رہا ہوں۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو کے جواب میں اس نے سپاٹ لہجے میں تعارف کروایا تو دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول سے ملنے آیا ہوں۔ سفینہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سفینہ کا لہجہ بگڑا۔ باپ ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ دنیا کی کوئی عدالت مجھے اپنے بچے سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ جلدی فیصلہ کر لو۔ اپی چند گھنٹوں کے لیے جانے دو گی اسے میرے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے؟ پہلے وعدہ کرے آج کے بعد دوبارہ سے نہیں ملیں گے۔ میرا خیال ہے دوسرا آپشن پسند ہے تمہیں۔ مہروز نے چبا چبا کر کہا۔ نہیں پلیز، اس زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب سفینہ یوں بے بس ہوئی تھی، وہ بھی اپنی متاحت کے لیے۔ بیٹی ہی تو کل کائنات تھی اس کی۔ آپ لے جائیں اسے اپنے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن پلیز اسے مت چھینیے گا مجھ سے۔ آپ کے پاس تو قاسم ہے، شہریار ہے، لیکن پری تو نہیں ہے۔ مہروز نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس تو اپنی محبت ہے، 2 بیٹے ہیں، مگر میرے پاس صرف پریسیا ہے۔ اسے مجھ سے الگ مت کریں، آپ کو قاسم کی قسم۔ مہروز نے سختی سے لب دانتوں تلے دباتے لہو رنگ آنکھوں سے پرنسپل کی جانب دیکھا جو چپراسی سے پریسیا مہروز کو بلانے کا کہہ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ پچھلے چند روز سے پریسیا کو بخار تھا اور سیف 2 روز بعد اس کمرے میں آیا تھا، ٹراؤزر کے ساتھ گول گلے کی سرخ ٹی شرٹ، بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اس کے سامنے تھا۔ پریسیا نے ایک کے بعد دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ناراض اور ڈریسنگ کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے پریسیا کا جھکا چہرہ دیکھا۔ لائٹ پرپل سوٹ میں ملبوس ہوئے اسے نظر انداز کرتے میگزین کے صفحات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ کسی سے ناراض ہوتی پھروں۔ میں کسی کی بات نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ سیف نے اس کے مقابلے بیٹھتے میگزین لیا۔ آپ کا شمار بھی کسی میں ہی ہوتا ہے۔ دانت پیستے میگزین چھیننا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا خفا چہرہ دیکھا۔ اچھا، اس نے مصنوعی دکھ سے کہتے گرفت ڈھیلی کی۔ میں کسی میں شمار ہوتا ہوں؟ جبکہ میں تو تمہیں بیوی اور خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں۔ شوہر بیوی؟ پریسا نے دانت پیستے میگزین اسے کھینچ مارا۔ جنگلی بلی، سیف کرایا، ظالم لڑکی، لیکن پری اس کی اداکاری سے قطعی متاثر نہیں تھی۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر، پچھلے ہفتے سے بخار میں پھنک رہی ہوں اور آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ رتی برابر پرواہ نہیں ہے میری اور دعویٰ ہے شوہر ہونے کا۔ سیف اس شکوے پر سنجیدہ ہوا۔ مجھ سے اتنے شکوے پال کر تم اپنا قصور چھپا نہیں سکتی۔ میرا قصور؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں بیوی مانتا ہوں تمہیں، مگر تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ پری نے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ جب تم نکاح کو ہی نہیں مانتی تو مجھے باحث شوہر کیسے قبول کر سکتی ہو؟ سیف کو ایک دم غصہ آیا۔ جانا چاہتی ہو میں کیوں نہیں آ رہا تھا تمہیں پوچھنے؟ کیونکہ تم نکاح کو نہیں مانتی۔ مجھے احساس ہوتا تھا میں کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے نہیں آتا تھا۔ پریسا ہکا بکا بیٹھی اس عجیب انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کن باتوں کو ذہن اور دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ حیرت پر غصہ غالب آیا تو اس نے سیف کا گریبان پکڑ کر جھٹکا۔ اگر میں نکاح کو نہ مانتی ہوتی تو آج یوں لاوارثوں کی طرح آپ کے در پر نہ پڑی ہوتی۔ اگر یہ رشتہ نہ منظور ہوتا تو ہر بار آپ کی موجودگی میں فرار ہونے کا ڈرامہ نہ کرتی۔ کیا میں اتنی بے وقوف لگتی ہوں آپ کو کہ مجھے آپ کی موجودگی کا احساس نہیں؟ کیا میں نہیں جانتی آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر ہر وقت گھر کی لائیو کوریج دیکھی جاتی ہے؟ کبھی سوچا ہی ان سب باتوں کے بارے میں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سیف پرسکون انداز میں مسکرایا، پھر اس کے ہاتھ تھامے نہیں رہنا مجھے یہاں چلی جاؤں گی، آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا۔ سیف نے خفگی سے کہتے اس کے آنسو تیلیوں میں سمیٹے۔ بہت طویل صحیح داستانِ دل، لیکن بس ایک شخص ہے لبے لباب، یعنی تو۔ مہروز پریسیا کو حویلی لے کر آیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ گول مٹول بہت پیاری سی بچی تھی جو ٹکر ٹکر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ مہروز کی نگاہیں ہم وقت اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ قاسم محبت سے کبھی اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی پیشانی۔ شہریار ایک ماں کا تھا، جبکہ دلاور بھائی کا اکلوتا بیٹا سیف الملوک 6.5 برس کا تھا۔ وہ بھی اشتیاق سے اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو قاسم کی دی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ مہروز کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ شجاعت اللہ صاحب نے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو اس نے خالی خالی نگاہوں سے باپ کی جانب دیکھا، پھر آزگی سے سفینہ کی شرط اور رویہ بتایا۔ دماغ خراب ہے اس کا؟ وہ اتنی صفا کیسے ہو سکتی ہے؟ نورین بھابی کو بھی غصہ ہے، ہم نہیں جانے دیں گے اس بچی کو، اپنی بچی کو۔ نورین نے پریسیا کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا تو سیف اٹھ کر ماں کے پاس آیا۔ ماما، یہ ہمارے پاس رہے گی نا؟ یہ ہماری گڑیا ہے، میں نے
اللہ سے کہا تھا وہ ہمارے گھر بھی ایک بہنا بھیج دے، اور دیکھیں انہوں نے بھیج دی۔ اس نے معصومیت سے کہتے قاسم کے انداز میں پریسیا کا ننھا سا ہاتھ چوما۔ سیف کی باتیں سنتے ہی میرے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تو چہرہ جگمگا اٹھا۔ بھیا بھابھی، آج اگر میں کچھ مانگوں تو آپ لوگ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو مہروز، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ آپ میری بیٹی کو بہو بنا لیں۔ دلاور بھائی، نورین بھابھی، اماں بابا نے چون کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میں ولی ہوں اپنی بیٹی کا، بس یہی ایک طریقہ ہے پری کو یہاں لانے کا، ورنہ میں ساری عمر اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا رہوں گا۔ مہروز کا نم لہجہ سب کی آنکھیں نم کر گیا، اور یوں وہ دونوں ایک مقدس رشتے میں بندھ کے مہروز پریسیا کو واپس گھر چھوڑتے وقت نکاح نامے کی فوٹو کاپی سفینہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، اور اس کی سنبھل نے سفینہ ایان کو زخمی ناگر بنا دیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی پریسیا کے ذہن میں ددیال والوں کے خلاف زہر بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سیف الملوک کو اپنے نکاح کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سیاست میں آیا اور پریسیا سے پہلا باضابطہ ٹاکرا کوئی اچھی یادیں نہیں دے گیا تھا۔ اسے سفینہ کی ذہانیت پر تاثر ہوا، جس نے اپنی انا کی خاطر بیٹی کو اپنے رشتوں سے منتفر کر دیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ پریسیا اسے پسند آئی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے وہ اس کے رنگ میں رنگ سکتی تھی۔ مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے۔ سیف اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب پریسیا نے اندر آنے کا کہا۔ سیف نے نگاہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کس چیز کی پرمیشن؟ مجھے ماما سے ملنا ہے، پلیز۔ سیف نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے، مگر تم وہاں نہیں جاؤ گی، انہیں یہیں بلا لو۔ وہ چہکی، پھر ماں کا نمبر ملایا۔ اس جوش و جذبے کو دیکھتے سیف مسکرا دیا۔ وہ آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے تک یہاں ہوں گی۔ اچھی بات ہے۔ سیف لیپ ٹاپ رکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ شام میں ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں سب لوگ بے چینی سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ کون سب لوگ؟ پریسیا نے بے تحاشا دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تو اس کی حالت سے محفوظ ہوتے سیف مسکرا دیا۔ ماما، بابا سائیں اور؟ پریسیا نے بے تابی سے پوچھا تو سیف اس کے روبرو ہوا۔ اور تمہارے بابا، ماما، تمہارے بھائی قاسم، شہریار یاد ہیں سب؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ میں تمہیں تمہاری ماما سے ملنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا پریسیا، سیف الملوک شادی کے بعد لڑکی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ساتھ چلنے کا کہیں تو دل سے نہیں، دماغ سے فیصلہ لینا، کیونکہ میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور اگر تم چلے گی تو پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ میں کہاں جاؤں گی بھلا؟ آپ خواہ خواہ ماما سے بدگمان ہیں، نروٹھے پن سے کہتے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ اٹھائے۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے صلح جو انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفینہ ان کے ہاں موجود تھی، اور پہلی بار کی طرح انہوں نے آج بھی چائے پانی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پریسیا نے سیف کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، وہ ناراض تو نہیں تھا، مگر وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ پری، چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مطلب کیا مطلب؟ اس نے سیف کے بعد ماں کو سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، یعنی سیف کو اندازہ تھا اس کی ماں کیا کہے گی۔ مطلب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے؟ میں تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انداز درست تھا۔ پریسیا نے پھر سے سیف کا چہرہ دیکھا، مگر وہ شانت چپ بیٹھا تھا۔ جاؤ اور بیگ وغیرہ لے کر آؤ، سفینہ نے بیٹی کو ڈانٹا۔ سیف نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اور لڑکے جلد طلاق کے پیپرز بھیج دینا۔ جی بہتر۔ سیف نے سعادت مندی سے سر خم کیا۔ پریسیا نے نم آنکھوں سے ماں اور شوہر کو دیکھا، جو اپنی اپنی انا میں سے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں جانا ماما، پریسیا نے آنسو رگڑے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہیں روز محشر بھی نہیں بخشوں گی۔ اور پھر سے سیف الملوک ہار گئے۔ اتنے برس بعد مہروز کی کہانی پھر سے انہیں کرداروں کے فرق سے دہرائی جا رہی تھی۔ آخر تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ وہ بیوی ہے تمہاری، حق رکھتے ہو رکنے کا۔ وہ گاؤں آیا تو سبھی اسے آڑے ہاتھوں لیا، میں کیوں روکتا؟ وہ خود دودھ پیتی بچی ہے، جسے ہاتھ پکڑ کر روک لیتا۔ ہر بات صاف الفاظ میں سمجھائی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی ہی بیٹی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شدت ضبط سے۔ وہ صرف اپنی ماں کی بیٹی نہیں ہے، تمہارے چہیتے چاچا کی بیٹی، اور تمہاری بیوی بھی ہے۔ جاؤ اور لے کر آؤ اسے۔ میں اسے لینے نہیں جاؤں گا بابا صاحب، اور آئندہ اگر کسی نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ دوبارہ کسی نے اسے پریسیا کو لانے کے بارے میں نہیں کہا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ جس قدر نرم دل اور خوش مزاج تھا اپنوں کے ساتھ، اگر ضد میں آ جاتا تو پھر کسی کی سنتا بھی نہیں تھا۔ وہ منتظر تھے کب سیف کا غصہ اترتا ہے، جس نے پریسیا کی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، اور گزرے 8 ماہ میں پریسیا نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز مہروز شہر آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے شہر کی مشہور گائنالوجسٹ کے کلینک سے نکلتے سفینہ کے ساتھ پریسیا کو دیکھا، ان کے اندر خوشی کا طوفان برپا ہوا ہے۔ امید کی کرن نظر آئی۔ آج بہت مہینوں بعد آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ گھر آئے تو شارکا نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سب سے پہلا سوال ہی پوچھا تھا۔ بات ہے بھی خوشی کی۔ انہوں نے چادر اتار کر بیوی کی طرف بڑھائی۔ تو پھر تو مجھے بھی بتائیں، بہت عرصہ ہوا خوشخبری سنے۔ چادر طے کر کے شارکا نے نرمی سے کہا، آپ سیف الملوک سے کہیں وہ پری کو لے آئے۔ شارکا نے سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کس قدر ضدی ہے آپ کا بھتیجا، نہیں مانے گا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ اب مان جائے گا؟ مہروز مسکرائے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں اب وہ مان جائے گا؟ کیونکہ اب وہ… مہروز جھجک کر خاموش ہوئے۔ کیا اب وہ؟ شارکا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔
شارکا آپ سمجھے کچھ ایسا ہوگا جو سیف کا غصہ ختم کر سکے گا۔ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مہروز یوں جھجک رہے تھے۔ شارکا نے پرسوچ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ایک ہی ایسی خبر ہے جو سیف کا غصہ ختم کر سکتی ہے۔ اور وہ کون سی خبر ہے؟ مہروز نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ اولاد کی خبر، اگر اسے خوش خبری ملتی ہے تو شاید وہ ضد چھوڑ دے، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ مہروز نے شارکا کی بات کاٹی۔ شارکا نے چونکر ان کا چہرہ دیکھا، پھر ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ مہروز کی خوشی اور امید اور جھجک، کہیں وہ سیف اور پری کے بچے کی بات تو نہیں کر رہے؟ مطلب ہم نانا نانی بننے والے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں آپ؟ شارکا نے بے تابی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مسکراتے اور سر کو اس بات میں جنش دی۔ اس خبر نے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ دلاور نے سیف کو کال کر کے فوری حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ شام میں واقعی آ گیا تھا۔ کھانا کھاتے دلاور صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نورین بھی وہی موجود تھی۔ تم پریسا بیٹی کو لینے کب جا رہے ہو؟ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ سیف نے لب بھینچے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں سیف۔ ان کا لہجہ درست تھا۔ 8 ماہ 3 دن کم نہیں ہوتے، آخر تم کب چھوڑو گے ضد؟ میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا تھا، اس لیے لینے بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی رگوں میں بھی اپنی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ مت بھولو تمہارا چچا کا بھی خون ہے۔ انہوں نے دانت پیسے۔ نورین نے باری باری شوہر اور بیٹے کا چہرہ دیکھ کر وہ شکل و صورت میں ماں کا پرتو ہے تو عادات و اطوار میں اپنے باپ کا عکس ہے۔ کیا تم اسے اتنا بھی نہیں جان پائے؟ تم سفینہ کے کیے کی سزا پریسا کو نہیں دے سکتے؟ سزا اس نے سر جھڑ کا سزا دینی ہوتی تو دوسرے دن طلاق نامہ بھجوا چکا ہوتا، تو تم اسے لینے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ وہ بھی ضد کا پکا تھا، اپنے بچے کی خاطر بھی نہیں۔ ماں کے سوالوں پر اس نے جھٹکے سے رخ ان کی جانب مڑا، جن کے لبوں پر مسکان تھی۔ کہ کس کا بچہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دلاور صاحب اس کی حالت سے محفوظ ہوتے پرسکون ہو کر بیٹھ کے، تم بابا بننے والے ہو؟ نورین نے آگے بڑھ کے اس کی پہچانی چمی۔ وہ ساکت سا بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مگر ہمیں تو جانے دو، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ نورین نے سیف کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں سمیٹتے نرمی سے کہا۔ میں جاؤں گا نا؟ ناقابل بیان کیفیت کے زیر اثر گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جھجک کر کہا۔ اور اگلے روز وہ واقعی سفینہ کے ہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ مہروز اور شارکا کے علاوہ سب ہی اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکلے تھے۔ دونوں بھائی، بھتیجے، بھابھی، وہ لوگ محبت سے اپنی بہن کو گھر لانا چاہتے تھے۔ ماما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پریسیا کا بھرایا لہجہ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے بسی سے بیٹی کا خون چھلکتا چہرہ دیکھا۔ اگر انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ ان کا کلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا۔ نورین نے لپک کر پریسیا کو خسار میں لیتے اس کی پریشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور صاحب خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ، ہم اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں، خدا را اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسیا کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتگی سے کہا۔ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر، جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا تھا۔ وہ ہو بہو مہروز تھا۔ دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ مہروز اتنے برس سے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اسے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب تو اس کی ضد ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی ہے وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی ہے؟ تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ بھی رشتوں کے لیے ترسے؟ پری آپ کی امانت ہے، لے جائیں اسے۔ سفینہ نے آنسو پوچھتے نورین کی جانب دیکھا۔ پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ہماری اولاد ہے، دلاور نے سیف کو گھورا۔ وہ ہماری اولاد ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے سیف الملوک۔ ان کا لہجہ درست تھا۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی۔ معافی مانگو پریسا بیٹی سے۔ سیف نے باپ کے بعد ماں کے حصار میں مقید اس وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام برے رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نگاہ ملی۔ سفینہ نے نگاہ چڑھائی جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھائے اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئی، سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا، آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں مگر آپ قاسم کے لیے شارکا اماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نہایت ہی محبت نرمی سے کہتے اس نے عقیدت سے ان کا سر چوما۔ کیا اس پیار میں تھوڑا حصے دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کے گرد بازو پھیلائے۔ تم تو شہزادے ہو، پیارا سارا پیار ہی تمہارے لیے ہے۔ سفینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ڈیل کر لیتے ہیں تایا ابو۔ شہریار نے سفینہ کے گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم ماما کے پاس رہ جاتے ہیں؟ نہیں۔ سفینہ نے شہریار کا چہرہ چھوا۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنا چاہتی، تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہو۔ قاسم اور شہریار نے نرمی سے ان کے ہاتھ چومے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا سائیں، ہم میں تم شامل نہیں ہو؟
چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی کنوینس منگوا کر اپنے شہر والے گھر جاؤ، مگر کیوں؟ اس نے منہ پھلا کر احتجاج کیا، اور اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسا کے لبوں کو مسکان چھو گئی۔ بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے پریسا کی اہمیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماہ بعد سیف، تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماہم بھابی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیتے اسے ڈانٹا۔ قاسم ان کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں بھابی، میں نہیں لے رہا۔ بچے کی پیدائش کے 3رے روز وہ آج حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں نہیں؟ بھابی نے اسے گھورا۔ یہ گر جائے گا بھابی، کبھی خانی یا خاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ قاسم بھائی نے نرمی سے کہتے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ وہ دونوں تو بڑے ہیں، مگر یہ تو اتنا سا ہے۔ وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے۔ تمہاری طلاق کے لیے عرض ہے، وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے۔ اب بہانے چھوڑو اور بچے کو گود میں لو۔ بھابی نے نرمی سے کہتے نے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا۔ سیف نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ دلکش مسکان لبوں پر سجائے، جھک کر نرم پیشانی کا بوسہ لیا تو پورے وجود میں پرکیف سا احساس سرات کر گیا۔ چلو جاؤ، اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابی نے نرمی سے کہا۔ وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آجاؤ بیٹا، اسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر نورین نے نرمی سے کہا۔ کیسا لگا بیٹے سے مل کر؟ نورین نے بچہ اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات۔ اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا۔ تو مسٹر اکڑو محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خوش رہو، ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ چائے پی چکا ہوں مما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے۔ نورین سر ہلاتے باہر نکل گئی تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ ایک نظر پریسا کا ممتا کے نور سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے، پہچان تک اپنی بھول جاؤں میں۔ فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا۔ ماما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہے۔ پریسا نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہے؟ انداز نہ اٹھا تھا۔ سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا، اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی ماما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز زندگی، شرمندہ ہونا، میں معذرت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں معذرت؟ میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے تو احساس ہے نا۔ میں نے بہت ہرٹ کیا اپنی پری کو۔ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا۔ تم سے اتنے ماہ دور رہا، لیکن بلیو می، غصہ تم پر نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں۔ پریسا نے اس کی بات کاٹی۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں۔ ان اذیتناک لمحوں کو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اوکے رو مت، اس بارے میں ذکر نہیں کر رہا۔ جیسے خانی سے محبت اور نرمی سے وعدہ کرتے ہیں، ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں۔ جی ضرور۔ سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ پریسا نے چہرہ رگڑا۔ نہیں کروں گا، ویسے تو پہلے کبھی بھی غصہ نہیں کیا تم پر میں نے۔ اللہ! پریسا نے اس غلبیانی پر اس سے گھورا۔ اتنی بار تو کیا ہے غصہ؟ سیف نے اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ غصہ تم پر نہیں، تمہاری حرکتوں پر آتا تھا، لیکن خیر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہم مما سے ملنے جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اس نے فوری سر خم کیا۔ فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی۔ سیف نے مصنوعی خوبصورتی سے اسے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی یہ خود ہی کر لے گا نا۔ اوکے فائن، پری نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلے اب جلدی سے بولیں پریسا۔ سیف الملوک آئی لو یو۔ سیف اس کی چالاکی پر ہنس دیا۔ پریسا، سیف الملوک آئی لو یو ٹو۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ پریسا اس کی چیٹنگ پر خوبصورتی سے منہ پھیلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔